नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। इस कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन यहाँ के राजा ने सब लोगों को अपना गुलाम बना लिया। वो सब लोगों से इस शहर की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, जिस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकता। बेसिकली इस मटेरियल का नाम अटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना ले जिसकी मदद से ये अपने अंदर सुपर हीरोज वाली पावर्स को हासिल कर सकेगा। यहाँ पर लोग मामूल के मुताबिक खुदाई कर रहे होते हैं और एक मजदूर को वो अटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द वो ताज बना लेता है, जिसे पहनकर उसे बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। इसी बीच एक छोटे लड़के को दिखाया गया है जो जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो लोगों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें इस जालिम के आगे नहीं झुकना चाहिए। जब जालिम बादशाह को पता चलता है कि उसके खिलाफ एक बच्चा खड़ा हुआ है तो वो उसे कत्ल करने के हुक्म दे देता है, और जैसे ही वो कत्ल किया जा रहा होता है तो वो बच्चा वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और ऐसी जगह एक पहुंच जाता है जहाँ बहुत से गॉड्स बैठे होते हैं। ये 6 देवता या गॉड्स उस बच्चे से कहते हैं कि क्योंकि तुमने बहुत हिम्मत की है इसलिए हम तुम्हें एक पावर देने जा रहे हैं। अगर तुम ये लफ्ज शज़ैम बोलोगे और तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएंगी, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और उस जालिम बादशाह का मुकाबला कर सकोगे। ये छोटा लड़का ऐसे ही करता है, वो शज़ैम बोलता है और बहुत पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है जहाँ बादशाह ताज पहन रहा होता है ताकि सारी पावर्स उसके अंदर। लेकिन वो छोटा बच्चा जो शज़ैम लफ्ज़ बोलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है। वो इतने गुस्से में होता है कि जालिम बादशाह के साथ साथ सारे शहर को तहस नहस करके रख देता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम देखते हैं मौजूदा वक्त। और अभी के वक्त में दिखाया जाता है कि एक गैंग ने पूरे शहर पे मुकम्मल तौर पे कब्जा किया होता है और ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल किया हुआ है। असल में इस गैंग का भी एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश कर जो जालिम बादशाह ने 5000 साल पहले बनाया था। वो खुद तो मारा गया था मगर उसका ताज यहीं कहीं इसी सिटी में अभी भी दफन है। अब हम एक लड़की जिसका नाम एड्रियाना है, वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है। ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और पुरानी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद ये लड़की एड्रियाना एक गार में जाती है और जहाँ बहुत कोशिशों के बाद उसको ये क्राउन मिल भी जाता है। अभी एड्रियाना और उसके साथी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं तो उसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है, वो उसी गैंग के साथ मिला होता है, इस पूरे शहर पर कब्जा कर रखा होता है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए दोस्त को मार देता है और गैंग के बाकी मेंबर्स को केव में बुला लेता है। अब लोग एड्रियाना की तरफ गन तान लेते हैं और उसे कहते हैं कि क्राउन हमें दे दो। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब वो पढ़ती है तो उसके मुंह से शज़ैम निकलता है। उसे बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ आए सब लोगों को मार देता है। और इस्माइल जो इस गैंग का हिस्सा था मरने का बहाना करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा जगाया होता है, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से क्राउन भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की जान तो ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट के लगने से खुद भी बेहोश हो जाता है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि एटर्नियम मटेरियल ब्लैक एडम की वीकनेस है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को ख़त्म किया जा सकता है। ये देख के एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम होश में आता है वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से उस केव में बंद हैं। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहा है और वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमें उनसे बचाएं। लेकिन ब्लैक एडम को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 5000 साल पहले इस शहर में रहता था। वो कहता है कि इस शहर को बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हर चीज़ यहाँ बदल चुकी है। अब मुझे इस शहर से और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। उसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस शहर में आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को रोकने का होता है और दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से लोगों को कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े और हमारी ज़मीन को भी कोई खतरा ना हो।
وہ یہاں پر ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بلیک ایڈم واپس آ چکا ہے اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو وہ پہلے کی طرح تباہی بکھیر دے گا، اور اگر وہ غصے میں آ گیا تو اس کو روکنا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ ہاک مین یہ سن کر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیم اکٹھی کرتے ہیں جس میں اور سپر ہیروز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں اور سب مل کر بلیک ایڈم کو پکڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف گینگ کے کچھ لوگ ایڈریانا کے گھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کراؤن ابھی بھی ایڈریانا کے پاس ہے، اور جیسے ہی وہ ایڈریانا اور اس کی فیملی پہ اٹیک کرتے ہیں، بلیک ایڈم واپس آ کر اس کو دوبارہ سیو کرتا ہے اور باقی ممبر کو مار دیتا ہے۔ ابھی بلیک ایڈم ان کے ساتھ فائٹ کر ہی رہا ہوتا ہے، تبھی ہاک مین کی بنائی ہوئی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے بلیک ایڈم کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے، لیکن ابھی بھی بلیک ایڈم ان سب پہ بھاری تھا۔ گینگ ممبرز اور جسٹس سوسائٹی کی ٹیم دونوں مل کر بھی بلیک ایڈم کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی، اور آخرکار بلیک ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جسٹس سوسائٹی کی ٹیم جو کہ ہاک مین نے بنائی ہوتی ہے، وہ ایڈریانا کے پاس آتے ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایڈریانا ان سے کہتی ہے کہ تم سب لوگ تب کہاں تھے جب اس شہر پر ظلم ہو رہا تھا؟ تم لوگوں کو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک بلیک ایڈم ہی تھا جس نے ہمیں بچایا۔ جسٹس سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کو تم سمجھ رہی ہو کہ وہ تمہاری مدد کر رہا ہے، دراصل وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے بھی اس نے پوری سٹی کو تباہ کر دیا تھا، اور بالآخر یہ لوگ ایڈریانا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ایڈریانا ان سب کو بلیک ایڈم کے پاس لے جاتی ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ان کی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تبھی دوسری طرف اسماعیل جو کہ ایڈریانا کا ساتھی تھا، اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ تاج وہاں سے ڈھونڈ اور اسے اپنے استعمال میں لے آئے، لیکن جب وہ تاج اس کو وہاں نہیں ملتا تو وہ غصے میں آ کر ایڈریانا کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں بہت چلاکی سے ایڈریانا کا بیٹا اپنی ماں کو فون کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کڈنیپ ہو چکا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے اسماعیل نے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ وہ یہ سب سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور جسٹس سوسائٹی اور بلیک ایڈم سے مدد کے لیے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو واپس لانے میں میری مدد کرو، اور یہ دونوں راضی بھی ہو جاتے ہیں اور مل کر اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہیں ڈھونڈنے پر ہاک مین کو اسماعیل کے 2 آدمی مل جاتے ہیں اور ان کو مارنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کہاں پہ ہے۔ اسماعیل نے اس کے بیٹے کو ایک خفیہ جگہ پہ رکھا ہوتا ہے جو ریگستان میں تھی۔ جب بلیک ایڈم جسٹس سوسائٹی اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو اسماعیل اس کے بیٹے پر گن تان لیتا ہے اور ایک راز بتاتا ہے کہ جو گینگ پورے شہر میں تباہی پھیلا رہا ہے اس کا لیڈر میں ہی ہوں، اور یہ سب گنڈے میرے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ایڈریانا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس بچے کی جان چاہیے تو یہ تاج مجھے دے دو۔ یہ پریشان ماں اس آدمی کو تاج دے دیتی ہے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بچے پر گولی چلا دیتا ہے، اور جیسے ہی بلیک ایڈم یہ دیکھتا ہے تو وہ تیز سپیڈ میں اڑ کر اور اس بچے کی جان بچا لیتا ہے، اور یہاں پر اسماعیل کو اپنی لائٹننگ سے جلا کر مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بلیک ایڈم بھی ہاک مین سے ملتا ہے اور اسے ایک بہت بڑا سیکرٹ بتاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے وہ لڑکا جس نے ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ لڑکا میں نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا، اور جب وہ ظالم راجہ اس بچے کو مار رہا تھا تو وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس سے اس ظالم راجہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کیونکہ وہ میرے بیٹے کو تو پکڑ نہیں پایا تو اس نے میری فیملی کو پکڑ لیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں اتنے برے طریقے سے مارا گیا کہ شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرتا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری وائف وہاں پہ ماری گئی اور میں بھی تقریباً مرنے ہی والا تھا، تبھی میرا بیٹا میرے پاس واپس آ گیا جس کے پاس بہت سی پاورز تھیں، اور اس نے اپنی ساری پاورز مجھے دے دیں۔ اب ساری پاورز میرے اندر آ چکی تھیں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے تو ظالم بادشاہ نے ایک بار پھر ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے میں تو بچ گیا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پاورز تھیں، لیکن میرا بیٹا نہیں بچ سکا اور میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ مارا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں آگ بگولا ہو گیا، اور میں نے اس بادشاہ اور اس کے لوگوں کو مار ڈالا، لیکن وہ پاورز میرے کنٹرول میں ہی نہیں رہیں، میں انہیں قابو ہی نہیں کر پایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا شہر میرے نہ چاہتے ہوئے بھی تباہ ہو گیا۔ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے ان دیوتاؤں نے جنہوں نے میرے بیٹے کو پاورز دی تھیں اور جو اب میرے پاس تھیں، وہ بہت ناراض ہو چکے تھے کہ میں نے اپنی پاورز کا غلط استعمال کیا ہے اور اپنی پاورز کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکا۔ اس وجہ سے انہوں نے کئی ہزار سال تک مجھے اس کیو میں بند کر رکھا تھا، اور جب ایڈریانا وہاں آئی اور میرا نام لیا تو میں ایک بار دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہاں پہ بلیک ایڈم کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچی، اور اب بھی بہت زیادہ تباہی مچی ہے، بہت سے لوگ مارے گئے۔ وہ ہاک مین سے کہتا ہے کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پاورز کو ختم کر کے تم لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی کو اب نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد بلیک ایڈم
شازام کا لفظ بولتا ہے، جس سے وہ واپس اپنی نارمل فارم میں آ جاتا ہے اور ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اب اس لمحے اس کے پاس کوئی سپر پاورز نہیں ہوتی، اور اب جب تک یہ دوبارہ شازام نہیں بولے گا یہ بلیک ایڈم نہیں بن سکے گا۔ اس لیے وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم کچھ ایسا کرو کہ دوبارہ میں یہ لفظ بول ہی نہ سکوں۔ اس کے بعد بلیک ایڈم کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے منہ میں ایک ایسی ڈیوائس ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ بول ہی۔ یہ ایک چھوٹی سی جیل ہوتی ہے جس میں بلیک ایڈم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں اسماعیل دکھایا جاتا ہے جو مر چکا تھا اور وہ اب ہیل میں آ چکا ہے۔ اسماعیل کو یہ بات شروع سے پتا تھی کہ اگر وہ اس تاج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے وہ تاج ہاتھ میں پکڑنا ہوگا اور اسی وقت اس کو کوئی مار، تاکہ وہ جہنم میں آ جائے، یعنی کہ ہیل میں آ جائے اور وہاں کے ڈیمن سے مل سکے اور پھر وہ اس سے ساری پاورز حاصل کر سکے۔ اسی لیے اسماعیل نے شروع سے ہی بلیک ایڈم کو اکسایا کہ جیسے ہی میں ایڈریانا کے بیٹے کو قتل کروں گا تو بلیک ایڈم اس کو بچانے کے لیے آئے گا اور مجھے مار دے گا، اور اس وقت تاج بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ساری باتیں شروع سے ہی اس کو پتا تھیں، یہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق تھا۔ اب یہاں ہیل کے ڈیمنز اسماعیل سے ملتے ہیں اور اسے اپنی پاورز دے دیتے ہیں۔ وہ اب پہلے جیسا انسان نہیں تھا، وہ سباق بن چکا تھا۔ وہ ان پاورز کے ساتھ دنیا میں آ جاتا ہے اور تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے ہر طرف۔ جیسے ہی جسٹس سوسائٹی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے وہ اس کے سامنے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کافی دیر لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن سباق کیونکہ بہت زیادہ پاورفل تھا، حالانکہ وہ سب اکٹھے تھے لیکن وہ اس کو روک نہیں پا رہے تھے۔ اسی جسٹس سوسائٹی کے ایک اور ممبر جن کا نام ڈاکٹر فیٹ ہے، وہ اپنی ملٹیپل فارمز میں آتے ہیں اور اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سباق کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور بہت جلد یہ سب سمجھ آتے ہیں کہ سباق کو بلیک ایڈم کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بلیک ایڈم سے بات کرنے لگتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ اس کو وہاں سے آزاد کروانے کے لیے یہاں سے اس کی کافی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ بلیک ایڈم وہاں سے نکلتے ہی کچھ سولجرز کو مارتا ہے، پانی سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شازام کہتا ہے، جس کی وجہ سے بلیک ایڈم کو ساری پاورز مل جاتی ہیں واپس، اور بغیر وقت ضائع کیے وہ سباق کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جسٹس سوسائٹی کے لوگ ابھی بھی سباق کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کا ایک ساتھی ڈاکٹر فیٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہاک مین بھی سباق سے بہت زیادہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تبھی وہاں بلیک ایڈم بھی پہنچ جاتا ہے اور اب بلیک ایڈم اور سباق کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فائٹ بہت ٹکر کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ پتہ چل رہا تھا کہ صرف بلیک ایڈم ہی سباق کو ہرا سکتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد بلیک ایڈم سباق کے سر کو پکڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کو مکمل طور پر پھاڑ کے آخرکار سباق کی جان لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے سباق کی موت ہو جاتی ہے اور سب کچھ سکون میں آ جاتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ شہر کے لوگ بلیک ایڈم کو اپنا مسیحا ماننے لگتے ہیں۔ سب مان جاتے ہیں کہ بلیک ایڈم نے ان کو اور ان کے شہر کو بچایا ہے۔ اس کے بعد ہم اس لیڈی کو دیکھتے ہیں جس نے جسٹس سوسائٹی بنائی ہوتی ہے بلیک ایڈم کو روکنے کے لیے۔ وہ بلیک ایڈم سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن یہ شہر چھوڑ کر مت جاؤ۔ تم اس شہر کے لوگوں کے مسیحا ہو، تم ان کے گارڈین بنو یا ان کا خیال رکھو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تم اس شہر کو چھوڑ کر مت جانا، کیونکہ تم اگر اس شہر سے باہر نکلے تو تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں بلیک ایڈم بیٹھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، وہ جو بھی کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا۔ تب وہ لیڈی کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں اس دنیا میں رہنے والا تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میں کسی ایسے کو جانتی ہوں کہ جو اس دنیا سے نہیں ہے۔ بلیک ایڈم کو غصہ آتا ہے اور وہ اس اسکرین کو ہی توڑ دیتا ہے جس سے وہ لیڈی بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسکرین کے ٹوٹنے سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہونے لگتا ہے، اور تبھی اس دھوئیں سے باہر آتا ہے سپرمین۔ وہ بلیک ایڈم سے کہتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہاں پہ سپرمین کے کہنے کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔